अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। उसका शुमार कामयाब औरतों में होता था। कामयाब कह लें या खुशनसीब, लोगों की नज़र में बैक वक्त वो एक कामयाब औरत भी थी और खुशनसीब भी। लेकिन अपने आरामदेह बिस्तर पर बैठी, हाथों पे नाइट क्रीम मलते हुए वो जाने किन सोचों में खो गई थी। आज शाम जब उसकी बेटी अपने ससुराल से आई थी तो कैसे इटला के उसके गले में बाहें डाल के बोली थी, पता है अम्मी, मेरी सास, बल्कि सास ही क्या, पूरी ससुराल ही आपके बारे में क्या कहती है। जरी ने मोहब्बत भरे लहजे में माँ से कहा, भला क्या कहती हैं तुम्हारी सास? उन्होंने भी मुस्कुराते लहजे में अपनी हंसती मुस्कुराती बेटी से पूछा। पता है क्या कहती हैं? पापा आप भी सुने ना। जरी ने गौर से खबरें सुनने में मसरूफ अपने वालिद इबाद साहब को मुखातिब किया। हद है भाई, बता भी दो, क्यों सस्पेंस फैलाई जा रही हो? तुम्हारे मेकअप करने पे पाबंदी तो नहीं लगा दी, या ये जो तुम हर वक्त डिज़ाइनर्स के आउटलेट्स पे नज़र आती हो, पाबंदी तो नहीं लग गई मेरी बहन? लेकिन खबरदार तुम किसी की धमकी में ना आना, क्योंकि तुम एक पुलिस ऑफिसर की बहन हो। हैदर जो आयशा और इबाद साहब का बड़ा बेटा था और महकमा पुलिस में एसएसपी था, उसने कॉफ़ी के सिप लेते हुए अपनी लाडली बहन जरी को छेड़ा। तौबा है भाई, तुम किस कदर बोलते हो और बेतुका बोलते हो। अम्मी आप देख रही हैं भाई को कितना तंग करते हैं। लोग तो अपनी बहनों से इतना प्यार करते हैं, और एक हैदर भाई है। जरी ने बच्चों की तरह मुंह बसोरा। दूसरों की बहनों से प्यार करते हैं, हैदर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। आयशा के होंठों पर ठहरी हुई ममता भरी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। आयशा और इबाद की कुल कायनात यही दो बच्चे ही तो थे। हैदर सिविल सर्विस का इम्तहान पास करके पुलिस के महकमे में आला ओहदे पे फाइज हो गया था, और जरी मेडिकल के दूसरे साल ही में थी कि उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। इरफान इबाद साहब के इकलौते दोस्त का इकलौता बेटा था। शहर के पोश इलाके में उसका अस्पताल था और वह खुद भी हार्ट सर्जन था। सो आगे तालीम जारी रखने का वादा लेकर मोहब्बतों और दुआओं के साए में जरी को रुखसत कर दिया था, और आज जरी काफ़ी दिन बाद पूरे दिन के लिए माँ बाप के घर आई हुई थी। सो हमेशा की तरह हैदर आज भी उसे छेड़ रहा था। माँ बाप की शफ़क़त और मोहब्बत, औलाद के पुरसकून चेहरों और हंसी मजाक ने इस सीमेंट और ईंटों के मकान को सच में घर बना दिया था, और आयशा की मकान से घर बनने की सफ़र की थकन औलाद की हंसी में जैसे गुम हो गई। हैदर बस अब खामोश रहो, बहन को बात करने दो। आयशा ने आंखों में प्यार भरी खफगी भर के हैदर को मसनूई अंदाज में डांटा। जरी ने हैदर को मुंह चढ़ाया। मेरी सास कहती हैं तुम्हारी अम्मी बहुत खुशनसीब हैं। अल्लाह ने उन्हें एक मुकम्मल ज़िंदगी, एक मुकम्मल घर दिया है। परफेक्ट लाइफ, आइडियल ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जो हज़ारों ख्वाहिशों के बावजूद हर एक को नहीं मिलती। तुम्हारी अम्मी, उनका घर, शोहर, औलाद, वो हर रिश्ते में खुश नसीब हैं। एक आइडियल खातून, वो ज़िंदगी के हर मामले में कामयाब हैं। अल्लाह ने तुम्हारी अम्मी का नसीब जैसे सोने के कलम से लिखा है। और जरी ना जाने क्या क्या कह रही थी, लेकिन उन्हें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उनके गिर्द लफ्ज़ खुश नसीब और कामयाब नाच रहे थे। सोने का कलम रो रहा था। उनके अंदर घुटन बढ़ने लगी, सांस लेनी दुश्वार हो गई, तो उनकी नज़रें बेसाख्ता अपने शोहर के चेहरे पे जैसे जम सी गईं। वो यानी आयशा रज़ा, आम सी शक्ल सूरत वाली, एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखने वाली आम सी लड़की थी, जो 10 बहन भाइयों के बीच
اپنے ماں باپ کو شاید کبھی نظر ہی نہیں آئی۔ وہ کب بڑی ہوئی، اماں کو جب پتہ چلا، جب اس کے بدن پہ کپڑے بہت چھوٹے لگنے لگے اور اس کا ایک جوڑے کا کپڑا 3 میٹر کی بجائے 5 میٹر آیا، اور ابا کو اس وقت احساس ہوا جب اماں نے اس کے لیے بڑی سی چادر بنوانے کا ذکر ابا سے کیا۔ مڈل کلاس گھرانوں میں جہاں 10 بچے اللہ کی رحمت کی بجائے زحمت لگنے لگتے ہیں، ماں باپ کو تو شاید زندگی کی الجھنوں میں گھر کر بچوں کے نام بھی ترتیب وار یاد نہیں رہتے، تو ایسے ماحول میں جہاں ضروریات بھی تعیشات لگتی ہوں، وہاں اس کی کیا حیثیت ہوتی۔ سو کیاری میں لگی خردرو جھاڑیوں کی طرح وہ بھی بڑی ہوتی چلی گئی۔ اوپر سے گورے گورے خوبصورت بہن بھائیوں میں اس کی سانولی اور عام سی رنگت اور عام سے نین نقوش اس کی انفرادیت بن گئے۔ اسے اپنی یہ شناخت کبھی پسند نہیں آئی جب لوگ اس کی ماں سے کہتے، ارے یہ بھی تمہاری بیٹی ہے، تو اس کا دل چاہتا اماں جلدی سے کہیں، اور کیا، یہ میری ہی بیٹی ہے، میری جان، میری زندگی۔ لیکن اس لمحے اماں کے لہجے میں ایک عجیب سی محسوس کی جانے والی شرمندگی در آتی، اور وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے عجیب شرمندہ لہجے میں کہتی، ہاں، پتہ نہیں یہ کس پر چلی گئی۔ اور اماں کا یہ جواب اس کے دل پہ کاری ضرب لگاتا۔ اس کا دل چاہتا اس کی اماں فخر سے مسکراتے ہوئے کہیں، ہاں، یہ میری بیٹی میرا فخر ہے۔ پر وہ سوچ کے رہ جاتی، لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہیں کرتی۔ یا تو اسے شکوہ کرنے کی عادت ہی نہیں تھی، یا اسے شکوہ کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ لیکن ہاں، ان لمحوں میں وہ یہ ضرور سوچتی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اس کا ذکر اس کے ماں باپ کے لیے باعث فخر ہو۔ مجھے کچھ ایسا ضرور کرنا ہے، وہ دل میں عہد کرتی۔ خدا نے اسے ذہانت کی دولت سے خوب نوازا تھا، سو وہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر نمازیں پڑھتی، اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتی، ماں کا ہاتھ بٹاتی، اور بالآخر اپنے پورے خاندان کی پہلی لڑکی ٹھہری جس نے ایم اے فارسی ادب میں کیا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزرتا ہی جاتا ہے، اور وہ بھی وقت کی ڈولی پر سوار ہو کر باپ کی دہلیز سے عباد کی خوابگاہ میں پہنچا دی گئی۔ عباد ابا کے دوست کا بیٹا تھا، خوبرو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ جب اس کے لیے عباد کا رشتہ آیا تو اس کے ساتھ ساتھ سارے گھر والے بھی حیران رہ گئے اور سب کے منہ بے ساختہ کھل گئے۔ واقعی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، سب نے یک زبان ہو کے کہا، لیکن کون جانتا تھا کہ آسمانوں پہ طے کیے گئے رشتوں کو زمین پر قائم رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں سہا جاتا۔ شادی شدہ زندگی ایک مسلسل امتحان ہے جہاں روز ایک نیا پرچہ حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس پرچے میں بہت سارے سوالات ان کہے اور ان سنے ہوتے ہیں۔ یہ بات بابل کے آنگن میں کھیلتی، بے فکری سے ہنستی، گہری نیند سوتی بیٹیاں کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ بابل کا آنگن چاہے کچا ہو، وہاں کی مٹی روز مومی چہروں کو گندا کرتی ہو، کتنا قیمتی ہوتا ہے، یہ بات صرف وہی بیٹی جانتی ہے جسے نکاح کے 3 بول بابل کی دہلیز پار کرواتے ہیں۔ عائشہ جو زندگی بھر کے سیند کے رکھے ارمانوں کی گٹھڑی اٹھائے عباد کی خوابگاہ میں بیٹھی اس کے قدموں کی چاپ کا انتظار کر رہی تھی، ساری رات انتظار ہی کرتی رہ گئی، اور صبح عباد نے کسی بھی قسم کی رواداری کا خیال نہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں بتایا کہ وہ ان پہ زبردستی مسلط کی گئی ہے۔ وہ اپنی کلاس فیلو شمائلہ کو چاہتے ہیں اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بے حد خوبصورت ہے، اور عائشہ جیسی عام سی لڑکی نہ ان کی آنکھوں کو بھائی ہے نہ دل کو۔ میں تم سے کبھی شادی نہیں کرتا، لیکن میرے ابا نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی رشتہ طے کر دیا، اور جب میں نے منع کیا تو انہوں نے اپنی جان لینے کی دھمکی دی، اسی لیے آج تم یہاں میری خوابگاہ میں موجود ہو۔ عباد نے عائشہ کی آنکھوں میں مچلتے سوالات کا جواب دیا، اور عائشہ کا دل شرمندگی اور ندامت کے احساس سے رونے لگا۔ ہوتا ہے نا، زندگی میں بعض اوقات
انسان دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے اور آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں بہتا. ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. بس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے اور محسوس کرنے والا دل. اس روز عائشہ نے سیاہ کرنکل جارجٹ کا سوٹ جس پر سلور کامدانی ایسی پھیلی ہوئی تھی جیسے سیاہ اندھیری رات میں آسمان پہ چمکتے ستارے، زیب تن کیا. ہلکا ہلکا سا میک اپ، ناک میں 7 ہیروں کی لشکاریں مارتی لونگ، کمر پہ لہراتی سیاہ چوٹی. خیریت، کہاں کی تیاری ہے؟ عباد نے سر سے پیر تک اسے دیکھتے ہوئے کھردرے سے لہجے میں پوچھا. کچھ بھی نہیں، کہیں کی تیاری نہیں، عائشہ نے محبت سے مہکتے ہوئے لہجے میں کہا. تو پھر؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے. بس آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، اور کیا. میری امی کہتی ہیں عورت کو ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا چاہیے. نیک اور شریف عورت، اس کا ہر روپ، ہر سنگار اپنے شوہر کے لیے ہی ہوتا ہے. آج میں بھی آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں. میرے لیے؟ وہ چونکا. برائے مہربانی میرے لیے آئندہ کسی قسم کی تیاری مت کرنا، مجھے شدید ذہنی اذیت ہوتی ہے. شمائلہ ہمیشہ میرے لیے ہی ہار سنگار کرتی تھی، سو اپنے لیے کسی اور کو یوں سجا سمرا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ بے رحم لہجے میں گویا ہوئے. جائیں بدلیں یہ کپڑے، منہ دھوئیں، مجھے یہ سب قطعی پسند نہیں. عباد کا لہجہ پتھر برسا رہا تھا. اللہ نصیب اچھا کرے، اللہ خوشیوں سے میری بچی کا دامن بھر دے، اللہ قدردانوں سے واسطہ ڈالے، اللہ زندگی کا ہر سکھ دے، اللہ تم کو وہ بھی دے جو تم نے مانگا اور وہ بھی دے جو تم نے نہیں مانگا. ہر خواہش، ہر خوشی تمہاری دسترس میں ہو. اماں کی دعائیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں اور آنکھیں خشک کہ رونا بھی عباد کو پسند نہیں تھا. شادی کے کچھ دنوں بعد ہی وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کی پسند ناپسند کیا ہے، لیکن ہاں وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ عباد کیا پسند کرتا ہے کیا نہیں، اور وہ اسے ناپسند کرتا ہے، یہ وہ اچھی طرح جان چکی تھی. وہ اپنا بھرم دنیا کے سامنے نہیں کھونا چاہتی تھی. وہ جانتی تھی کہ بند مٹھی لاکھ کی، کھل گئی تو خاک کی. اس نے اپنے اوپر مطمئن اور خوشحال عورت کا خول چڑھا لیا. مرد کی محبت میں عورت کیٹو کی چوٹی بھی سر کر لیتی ہے، لیکن انچاہی عورت کو تو پھول بھی سخت مار دیتے ہیں. وہ بھی ایک انچاہی عورت تھی. شوہر تو گو سے دل میں نہ بسا سکا، مگر سسرال والے بھی گھر اور دل میں بسانے میں کنجوسی ہی کرتے رہے. اسے آئے دن چھوٹے گھر کی کم صورت لڑکی جیسے تانے سننے کو ملتے تھے. اس کے ہر کام میں نقص نکالے جاتے تھے اور اسے بھوڑ پن کے تانے ملتے تھے. چھوٹے گھر سے لائی لڑکی کے نقصانات آنے والوں کو وقتاً فوقتاً گنوائے جاتے تھے، لیکن تکلیف سہتے سہتے اب وہ عادی ہوتی جا رہی تھی. شمائلہ ان کی شادی کے چند ماہ بعد ہی بیاہ کر کینیڈا چلی گئی. اس کے جانے کے بعد اب آباد گھر میں نظر آنے لگے تھے، مگر اس کی جدائی کے غم میں ڈوبے اپنے وجود کو گھسیٹتے عباد اس کے حصے میں آئے تھے، اور اس نامکمل عباد کو مکمل کرنے کے لیے اس نے ہر ہنر آزمایا. اسے یاد تھا اس روز اس نے سارا کمرہ گلابوں سے سجا دیا تھا اور کمرہ کیسے مہک رہا تھا. سینٹرل ٹیبل پہ دل کی شکل کا کیک رکھا. کیک پہ جلتی موم بتیاں گواہی دے رہی تھیں کہ اسے جلانے والا یہیں آس پاس اس کمرے میں موجود ہے. عباد نے ذرا گردن موڑ کر دیکھا تو سفید لباس میں موتی کے گجروں سے سجی پرخلوص مسکراہٹ سجائے عائشہ کھڑی تھی. خیریت، یہ سب کیا ہے؟ ارے آپ بھول گئے، آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے. عائشہ کے لہجے میں گندھی ہوئی محبت کی خواہش تھی. اوہ ہو، تو یہ ثانیہ آج کی تاریخ میں ہوا تھا. عباد کا لہجہ پتھر برساتا ہوا تھا. ایک محبت کی خواہش، ایک مضبوط صاحبان کی تمنا عورت کی عزت نفس کو کیسے کچلتی ہے. کوئی عائشہ سے پوچھتا. ثانیہ وہ جیسے دنگ رہ گئی. دیکھیے عائشہ، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے لیے خوشی کا سبب ہو، لیکن آئی ایم سوری، میرے لیے یہ ایک ثانیہ ہے. اس شادی میں میرے لیے کوئی بھی خوشی نہیں، تو برائے مہربانی
آپ کو جو خوشی منانی ہے، جو چراغاں کرنا ہے، اکیلے ہی کریں۔ میرے سامنے کم از کم اس دن کی کوئی خوشی نہ منائے جس دن میری محبت مجھ سے جدا کر دی گئی، وہ بھی زبردستی، اور مجھ پہ آپ کو مسلط کر دیا گیا۔ اس دن عبادت کی باتوں نے اسے بہت رلایا، اور پھر اس نے سمجھوتے کی چادر اوڑھ لی اور گھر کے ایک کونے میں اپنی ساری خواہشیں اور ارمان دفن کر دیے، اپنی چہکتی مہکتی روح کو پھانسی دے دی، اپنے جہیز اور بری کے جوڑوں کو صندوقوں میں بند کر کے تالے لگا دیے۔ عباد بلا کر ایک مرد تھا۔ محبوبہ دور ہوئی تو عائشہ کے حق میں اتنا بہتر ہوا کہ وہ عباد کی بیوی بن چکی تھی۔ خدا نے اس پہ رحم کیا اور وہ یکے بعد دیگرے 2 پیارے پیارے بچوں کی ماں بن گئی۔ اس نے منو سلبا کی طرح یہ خزانہ قبول کیا، اور پھر بچوں کے ساتھ جیسے وہ سارے دکھ بھول گئی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ عباد نے دوپٹہ استری کر کے ہینگر میں لٹکاتی عائشہ سے اس روز پوچھا۔ مہینہ بھر سے زیادہ ہو گیا ہے، میں سوچ رہی تھی سارے کام نمٹا کر ذرا ابا کی طرف ہو آؤں، 2 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ آپ بھول گئے شاید، کل میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ عائشہ نے بات کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ اچھا کہا ہوگا۔ عباد کا لہجہ اچانک اجنبی ہو گیا۔ حسب عادت سنا ہی نہیں۔ حد ہو گئی بے قدری کی۔ عائشہ ہمیشہ کی طرح دل ہی دل میں سوچ کے رہ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ تم عورتوں کا اپنے میکے سے دل کیوں نہیں بھرتا؟ جب تک شادیاں نہیں ہوتی تو دن رات لمبے چوڑے وظیفے پڑھتی ہو، اچھے شوہر کے لیے، محبوب کے لیے دعائیں کرتی ہو، اور جب کوئی میرے جیسا تگڑا مرغا پھنس جاتا ہے تو پھر کیا پاگل پن ہے کہ بھاگ بھاگ کر میکے کی دوڑیں لگاتی ہوں۔ گھر بیٹھے آرام سے، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ عباد نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ لیکن عباد، میں تو مہینے میں صرف 1-2 بار ہی جاتی ہوں، اور وہ بھی بس چند گھنٹوں کے لیے۔ تو عباد نے درشت لہجے میں دبے دبے لفظوں میں احتجاج کرتی عائشہ کو ٹوکا۔ پتہ نہیں یہ مرد ہمیں ہماری جڑوں سے کیوں علیحدہ کرتے رہتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم پودا زمین سے نکالو تو سوکھ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ہم چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں جا کھڑے ہوں، بچے کتنے ہی بڑے ہو جائیں، بابل کا آنگن ہمیشہ روز یاد آتا ہے۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ عباد کی آواز اسے حال میں واپس لے آئی۔ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کا موڈ نہیں ہے تو نہیں جاتے۔ چلے آپ بیٹھیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ بچوں کو بھی منع کر دیتی ہوں، وہ بھی تیار ہو رہے تھے۔ عائشہ نے اپنے دل کو پہنچنے والی تکلیف چھپا کر بظاہر نارمل انداز میں سب کہا تھا۔ بچوں سے کیا کہیں گی اب آپ؟ عباد کے سوال نے اس کے قدم روکے۔ کہہ دوں گی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے کمرے سے نکلتے نکلتے ایک لمحے کے لیے رک کر جواب دیا، اور تیزی سے باہر نکل گئی کہ آنکھ میں امڑتے آنسو باہر آنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ اس سنگ دل انسان کے سامنے بے توقیر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ایک گھر کرنے کی خواہش عورت کو ضبط کے کیسے کیسے مراحل سے گزارتی ہے، یہ کوئی عورت سے پوچھے۔ خاندان کی عزت، ماں باپ کا مان، بچوں کی قربت، اپنی ذات کے بھرم، اور ایک چھت کے لیے عورت کیا کیا نہیں سہتی۔ اس کے ناتواں کندھوں پر عزتوں کا بوجھ لاد کر رخصت کرنے والے کاش جان پاتے کہ ان کی پیاری بیٹیاں، بہنیں ان کی پگڑیوں کا مان رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں سہتی۔ روٹی کا کیا ہے؟ روٹی تو چیلوں کووں کو بھی مل جاتی ہے، عورت کو بھی مل ہی جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس آنگن میں ہماری جڑیں پیوست ہوتی ہیں، نکاح کے 2 بول اس آنگن سے ہماری جڑیں اکھاڑ دیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنے میکے کے آنگن میں ہی سانس لیتے ہیں۔ ہم میں سے 70% لڑکیاں زندگی باپ کے گھر میں ہی گزارتی ہیں، اور شوہر کے گھر میں دن گزرتے ہیں۔ زندگی گزارنے اور دن گزارنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور وہ دن جو شوہر کے گھر میں گزرتے ہیں وہ بہت صبر و برداشت اور تحمل کی سلوں کے بوجھ تلے گزرنے کے بعد کبھی کبھی زندگی میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ اس کی کمر پر سرسراتے ہاتھوں نے اسے مزید سوچنے سے روک دیا۔ اس نے کروٹ بدل لی۔
کہ اس کے شوہر کو اس کی ضرورت تھی اور زندگی کی حقیقتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ بات وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر جیسے اس نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا، وہ بچوں میں گھر میں مگن ہو گئی۔ وہ اپنے بچوں کو پڑھاتی، ان کے ساتھ کھیلتی، ان کے ساتھ ہنستی اور انہی کے ساتھ روتی۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزر ہی رہا تھا، اور اس طرح ہنستے کھیلتے روتے سسکتے زندگی کے 25 سال گزر گئے۔ اس کی بیٹی زرین ڈاکٹر بن گئی اور بیٹا ملازمت میں آ گیا۔ زندگی میں بظاہر سکون اور اطمینان آ ہی گیا، لیکن چاہے جانے کی خواہش آج بھی اس کے دل میں سر اٹھاتی، اور جب اس کو عباد کی چاہت ملی تو یہ لیجیے سوپ تیار ہو گیا ہے۔ عباد کی سوچوں کے تسلسل کو عائشہ کی آواز نے توڑا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے سہارا دے کر عباد کو بٹھایا اور پھر ان کی کمر کے پیچھے تکیہ لگا کر صحیح سے بٹھاتے ہوئے سوپ کا چمچ بھر کے ان کے منہ میں ڈالتے ہوئے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا، آپ کتنی اچھی ہیں عائشہ، اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ آپ کی قدر ہی نہیں کر سکا۔ آج سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو ہمیشہ ہی سے آپ سے محبت تھی، لیکن اب یہ محبت عشق میں بدل گئی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے بغیر ہمارا جینا محال ہے، اور آپ کے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، شدید محبت۔ عباد اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے اقرار کر رہے تھے، اور آنسو عائشہ کے چہرے کو بھگوتے ہوئے اس کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، شمائلہ کینیڈا سے آئی تو عباد کا اس سے سامنا ہوا ایک تقریب میں۔ عباد جو شاید ایک رات بھی اسے یاد کیے بغیر نہیں سویا تھا، شمائلہ کے سامنے جا کھڑا ہوا، صرف اس آس اور امید کے ساتھ کہ شمائلہ آج بھی اسی سے محبت کرتی ہوگی، لیکن شمائلہ نے تو اسے سرے سے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ عباد کی محبت کا بت منہ کے بل گرا اور وہ گاڑی دوڑاتا ہوا گھر کی طرف واپس چلا، اس گھر کی طرف جہاں عائشہ رہتی تھی، وہ عائشہ جسے اس طویل رفاقت میں کبھی اس کا محبت بھرا لمس نہ ملا، جس کے ساتھ ضرورت نے وقتی محبت کا روپ دھارا، مگر عائشہ نے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کوشش کی جو ایک باوفا بیوی کر سکتی ہے۔ عائشہ کے پاس جانے کی اسے بہت جلدی تھی، اور اسی جلدی نے اسے گھر کے بجائے ہسپتال پہنچا دیا۔ اس کی ٹانگوں اور کمر پہ شدید چوٹیں آئی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ بستر پہ پڑا تھا، اور عائشہ دن رات اس کی خدمت گزاری میں مشغول تھی۔ کہتے ہیں جب رات اندھیری ہو تو سمجھو صبح قریب ہے، ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ عائشہ کی زندگی میں بھی محبت بھری صبح طلوع ہو چکی تھی۔ اس کی محبت اس کا صبر رنگ لایا تھا، لیکن زندگی کے اس مقام پر جہاں نہ دل میں امنگیں تھی، نہ چاہے جانے کی خواہش انگڑائیاں لیتی تھی، ہاں زندگی کے اس موڑ پر جہاں محبت بھرا ماحول جوان بچوں کی آئندہ زندگی میں بننے والے رشتوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس نے عباد کی محبت کو کھلے دل سے قبول کرتے ہوئے عباد کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ ہر چیز، ہر احساس کو محسوس کرنے کے لیے دل میں امنگ اور ہاتھ میں چند خوبصورت لمحے قید ہونے چاہیے۔ اس کی زندگی میں محبت اور خوشیاں جاڑے کی چاندنی کی طرح داخل ہوئیں، جنہیں وہ محسوس تو کرتی تھی لیکن انجوائے نہیں کرتی تھی۔ پھر عباد بہت جلد صحت یاب ہو گیا، زندگی رواں دواں ہو گئی۔ عباد اب اس کا خیال رکھتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، یا پھر محبت کرنے کی کوشش کرتا تھا، اپنی کوتاہیوں پر کبھی معافی مانگتا اور کبھی تلافی کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ مسکرا دیتی، لیکن اس کا دل ان لمحوں کے لیے روتا جب اس کا دل عباد کے ساتھ سمندر کی گیلی ریت پر اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ننگے پیر دور تک چہل قدمی کرنے کے لیے مچلتا تھا، اور اس وقت عباد اس کی پرواہ کے بغیر باہر اپنے دوستوں یاروں میں کہکے لگاتا رہتا تھا۔ اس کی الماری کپڑوں سے، زیورات سے، میچنگ سینڈل سے بھری پڑی تھی، مگر اس کا دل مر گیا تھا، لیکن زندگی جمع ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو ان کی ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا،
لیکن ان کی اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ خدا نے اسے اس کے صبر کا بدلہ دے دیا تھا۔ وہ ایک چاہنے والے شوہر کی بیوی تھی، وہ ایک بہت قابل بیٹی اور ایک پولیس آفیسر بیٹے کی ماں تھی، لیکن وہ ایک عورت بھی تو تھی۔ اس کے اندر ایک عورت ہر وقت روتی رہتی، سسکتی رہتی، آہیں بھرتی، اپنی جوانی کے رل جانے پہ ماتم کرتی، ساس ندوں کی زیادتیوں کو یاد کر کے دعائیاں دیتی، زندگی بھر پھانس کی طرح چبھی عباد کی ناکام محبت آج بھی اس کے سینے میں اپنی نوک چبھ ہوتی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ خاموشی سے اپنی بند مٹھی کو دیکھتی تو ہزار شکووں کے باوجود چپ ہو جاتی، اپنے بھرم کی پوٹلی اپنے سر پہ رکھ کے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوں کو حلق میں اتار کر پھر جیسے کوئی اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اور کہتا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ پوچھتی، اور کامیاب عورت کے پیچھے؟ تو سرگوشی میں جواب ملتا، بظاہر ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی اپنی انا کو کچلتی، صبر کے گھونٹ پیتی، برداشت کی انتہا کو چھوتی ایک عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور چند گواہان کی موجودگی میں نکاح نامے پہ سیاہ روشنی سے لکھی گئی تقدیر کو سنہری روشنائی میں بدلنے میں عورت کی ساری عمر گزر جاتی ہے، اور جب اسے سانس لینی بھی دوبر لگنے لگتی ہے تو اس کی خواہشوں، آرزوؤں، ارمانوں کے مقبرے پر کھڑے ہو کر لوگ اس کے سینے پر ایک کامیاب عورت کا تمغہ لگا دیتے ہیں۔ اور عائشہ بھی ایک کامیاب عورت بن گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی زری کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، ہاں بیٹا، ساری زندگی ناکام گزارنے کے باوجود ساری دنیا مجھے ایک کامیاب عورت سمجھ سکتی ہے، ایک ایسی عورت جس کا نصیب شاید سونے کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ ہاں، میں ایک خوش نصیب عورت ہوں۔ اس نے آئینے میں نظر آتے منہ چڑھاتے اپنے عکس سے کہا، پھر ذرا گردن ترچھی کر کے بستر پہ بے خبر سوتے شوہر کو دیکھا اور بالآخر اپنی جگہ لوٹ آئی۔ تکیے پہ سر رکھتے ہوئے اس نے اپنی بند مٹھی کو دیکھا، اور پھر نہ جانے کیسے اس کی آنکھ سے آنسوں کے 2 قطرے نکلے اور ہر رات کی طرح خاموشی سے اس کے تکیے میں جذب ہو گئے، ویسے ہی جیسے ہر کامیاب عورت کے خود کو کامیاب ظاہر کرنے کی کوشش میں دن بھر کی تکان کے بعد بہتے آنسو اس کے تکیے میں ہی جذب ہوتے ہیں۔